अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। साबिक सदर आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि हुकूमत ने एक इनिशिएटिव तो लिया, उस पर हुकूमत की बड़ी तारीफ भी हुई नवाज शरीफ साहब की कि शायद उनको ये क्रेडिट जाएगा कि पाकिस्तान में पहली मरतबा किसी डिक्टेटर को, मिलिट्री डिक्टेटर को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी और आर्टिकल 6 उन पर लगाया गया। पहली मरतबा ये आर्टिकल इन्वोक किया गया पाकिस्तान के अंदर इस तरह से। और लेकिन तनकीद ये भी की गई कि नवाज शरीफ साहब ने ये बड़ा फैसला तो कर लिया, इस पे हुकूमत ने कदम तो उठा लिया, लेकिन शायद परवेज मुशर्रफ हुकूमत के गले की हड्डी बन जाएंगे, जिनको हुकूमत ना तो निगल सकेगी और ना ही उगल सकेगी। इसी तरह की सूरत हाल रही जब से परवेज मुशर्रफ 2013 के इंतखाबात से पहले वापस पाकिस्तान आए। उससे पहले 2008 से 2013 तक वो खुद साख्ता जलावतनी भी थे, दुनिया भर में लेक्चर्स देते रहे, हजारों डॉलर उन्होंने कमाए। 18 अगस्त 2008 को उनको आखिरी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया बतौर सदर। उसके बाद उनका मनसब संभाला था आसिफ अली जरदारी साहब ने। उनके ऊपर पाकिस्तान में 4 बड़े मुकदमात चल रहे थे, जिसमें आर्टिकल 6 जो गद्दारी का मुकदमा था, जिसके लिए खुसूसी अदालत भी कायम की गई। इसके साथ साथ अकबर बुख्ती का कत्ल केस, इसके अलावा लाल मस्जिद का केस और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के केस के अंदर भी उन्हें नामजद किया गया था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बारे में कई दफ़ा इशारों के नाम में कह चुकी कि ये कत्ल मोहतरमा की जो शहादत थी वो परवेज मुशर्रफ साहब के या उस दौर की हुकूमत के ईमा पर थी। आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई परवेज मुशर्रफ साहब के केस में। उनका नाम जो पहले 2014 में ECL में डाला गया था और फिर उन्होंने सिंध हाई कोर्ट पे दरख्वास्त दायर की। सिंध हाई कोर्ट ने उनका नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया, जिस हुक्म को सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेन रखा और वफाक की दरख्वास्त को आज मुस्तरद कर दिया। परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत में आप क्या किरदार अदा करेंगे, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म साहब जो इस वक्त हुकूमती रुकन भी हैं। उन्होंने बड़ी अहम बात की है हुकूमत के हवाले से, हुकूमत की कारकर्दगी पर। मेरे साथ जो ऑनरेबल पैनल मौजूद होगा, आपसे तारुफ करवा दूं। इस्लामाबाद स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मोहसिन शाह नवाज राजा साहब, ऑनरेबल रुकने कौमी असम्बली PMLN सर, थैंक यू सो मच। परवेश खान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा में ज्वाइन कर रही हैं। मियां महमूद रशीद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, ऑपोजिशन लीडर पंजाब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। और वाशिंगटन DC से हमारे साथ होंगे शाहीन सहबाई साहब। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से वापस आते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम। हमारे पास काफ़ी कुछ है आपको दिखाने के लिए। नवाज शरीफ साहब टॉप लीडरशिप से लेके नीचे तक, मेरा ख्याल नीचे से ज़रा ऊपर जाना शुरू करते हैं। मोहसिन भाई, पहले ज़रा एहसन इकबाल साहब से शुरू करते हैं। एहसन इकबाल साहब ने एक बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दी थी आज से कुछ 1.5-2 साल पहले, परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से सुनिए जी। अगर ये मुल्क 65 साल के बाद, इतनी कुर्बानियां देने के बाद, हम नहीं चाहते कि जावेद हाशमी जैसे लोगों की जवानियां मजीद जेल के अंदर रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत के लिए कटे। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा दिन इस मुल्क में आता है कि जनरल मुशर्रफ अदालत का सामना किए बगैर चला जाता है, तो मैं फिर इस ढांचे का, मैं तो कम से कम इस्तीफा देके और सियासत सारी उम्र के लिए तौबा करके घर बैठने को तरजीह दूंगा, अगर इस मुल्क में हम इतनी भी तब्दीली नहीं ला सके। राइट जी। मोहसिन भाई अगरचे वो तो खुद मौजूद नहीं है, लेकिन बड़ी कैट, मैं वैसे उनकी स्पिरिट की दाद देता हूँ, जो स्पिरिट वो दिखाना चाह रहे थे। लेकिन फिर कौन है जो इस स्पिरिट के में आड़े आया आपकी अपनी हुकूमत में से? देखिए, हमारी हुकूमत में तो कोई कमज़ोरी नहीं है ना जी। ये बात तो अदालत के अंदर थी और हुकूमत में वजारत दाखिला ने इसको, पहले सिंध हाई कोर्ट में अगर फैसला हुआ तो वहाँ पे उसको, उसके खिलाफ अपील भी वजारत दाखिला ने दायर की और वजारत दाखिला ने अपना व्यू लिया हुआ था कि भाई हम उनका नाम ECL में से निकाले जाने के अगेंस्ट है, हम नहीं चाहते कि उनका नाम ECL से निकाला जाए। और हुकूमत का तो बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ था इस इशू के ऊपर। तो इसके ऊपर अब ये कह देना, लेकिन अब ये अदालती फैसला है और अदालती फैसले को जो है इस वक्त उसके ऊपर कमेंट करना या उसके ऊपर फैसला हो गया, आप खुद वकील हैं सर, अब तो कमेंट कर सकते हैं। उसके ऊपर अब क्या किया जा सकता है? फैसला हो गया, कमेंट भी किया जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर अब ये बात कहना कि जी फैसला जो है ये इसमें अदालत, मेरे पास अभी तफसीली ऑर्डर नहीं आया, क्योंकि जब तक तफसीली ऑर्डर नहीं आएगा मुझे नहीं मालूम कि क्या ग्राउंड्स लिए गए हैं और किन ग्राउंड्स के ऊपर जज साहब ने उनकी जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट करके उनका नाम ECL में से निकाला है। लेकिन हुकूमत का और हमारी जमात का मौक़िफ़ यही था और हम ये नहीं बात कर रहे कि हम अभी भी वही महसूस कर रहे हैं जो एहसन इकबाल साहब ने बात की है कि जो
اگر ان لوگوں نے جنہوں نے آئین کی دھجیاں اڑائیں، جنہوں نے آئین کو توڑا، جنہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی، جنہوں نے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل میئرز اڈاپٹ کیے، ان کے خلاف بالکل آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے. گورنمنٹ تو اس میں واضح، اسی لیے تو گورنمنٹ وزارت داخلہ کے ذریعے سپریم کورٹ میں ان کی ECL سے نام نکالے جانے والے فیصلہ جو سندھ ہائی کورٹ کا تھا اس کے خلاف سپریم کورٹ میں پہنچی تھی حکومت. تو حکومت میں تو اس میں نہیں، اب عدالت نے اگر ایک فیصلہ کر دیا تو وہاں پہ تو پھر حکومت اپنا کنٹیسٹ ہی کر سکتی تھی، لیکن فیصلے کے اوپر تو اثر انداز نہیں ہو سکتی تھی. رائٹ. آگے میں پوچھتا ہوں کہ اب کیا اس کو دوبارہ حکومت چیلنج کرے گی یا نہیں کرے گی؟ میاں محمود الرشید صاحب، مئی 2014 کو اپنا نام ECL سے نکلوانے کے لیے پرویز مشرف صاحب نے سندھ ہائی کورٹ میں رجوع کیا تھا مئی 2014 میں، اور جون 2014 میں سندھ ہائی کورٹ نے پرویز مشرف صاحب کی درخواست پر یہ حکم دیا کہ ان کا نام ECL سے نکال دیا جائے. جون 2014 سے ٹائم لائن ذرا اگر آپ کے ذہن میں رہے. پھر وفاقی حکومت سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل میں چلی گئی، یعنی سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ مناسب نہیں، اس لیے سپریم کورٹ میں چلے گی وفاقی حکومت. اور پھر وفاقی حکومت میں اس کیس کو نے کنٹیسٹ کیا سپریم کورٹ میں وفاقی حکومت نے. آج جب دلائل دیے گئے تو اٹارنی جنرل سلمان اسلم بٹ جو ہیں انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف کے خلاف کئی کیسز زیر سماعت ہے، اس لیے ان کا نام ECL سے نکالنا مقدمات کی سماعت کو متاثر کر سکتا ہے. سو آپ کو ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے اپوزیشن ہوتے ہوئے کہ شاید وفاقی حکومت کی سنجیدگی نہیں ہے اس کیس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں یہ 3 سالوں کے اندر یہ حکومت دعوے کرتی رہی جی آرٹیکل 6 کے تحت ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن پریکٹیکلی یہ سوائے اپیل کرنے کے ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں اپیل کر دیا، باقی جو سارے کیسز ہیں ان کو کس انداز سے انہوں نے پرسو کیا. یعنی 3 سال گزرنے کے بعد بھی یہ دباؤ برداشت ہی نہیں کر سکتے. یہ بڑکیں جتنی مرضی لگائیں، اور بڑکیں آسن اقبال نے بھی لگائیں. اب انہیں چاہیے کہ وہ استعفیٰ دے کے وہ کنارہ کشی اختیار کر لیں اور ملک چھوڑ دیں. احسن اقبال صاحب، ایک وفاقی وزیر آنریبل، ایک اور وفاقی وزیر شاید وہ زیادہ قریب ہوں نواز شریف صاحب کے، خواجہ سعد رفیق صاحب، انہوں نے پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہو کے پرویز مشرف صاحب کی بیماری کے حوالے سے ایک اپنے طور پر ڈسکرپشن پیش کی تھی. وہ سنیے ذرا. بھاگنا چاہتے ہیں پاکستان سے، کبھی دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کبھی بیڈ پہ لیٹ جاتے ہیں، کبھی ICU میں گھس جاتے ہیں، پھر ایک دم سٹینڈ اپ ہوتے ہیں اور جا کے عدالت میں پہنچ جاتے ہیں. یہ پہلا مریض ہے، انوکھا مریض، ICU میں لیٹا ہوا ہے اور عدالت میں بھی چلا جاتا ہے اپنے پاؤں پہ چل کے. تو یہ ڈرامے بازی جو ہے مشرف صاحب بند کریں. اب وہ مرد کے بچے بنے، ذرا مرد بنے، مرد. اور پارلیمنٹ کو مکے دکھانے والا، اور یہاں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کھڑا ہو کے قوم کو مکے دکھانے والا، اور چیف جسٹس صاحب کے کراچی جانے پر افتخار چودھری صاحب کے تو کراچی کو خون میں نہلا دینے کا حکم دینے والا جو بدترین ڈکٹیٹر تھا، وہ کس منہ سے کہتا کہ وہ غدار نہیں ہے؟ رائٹ. پلوش، میں اب آپ سے کس منہ سے سوال کروں؟ نہ تو میرے پاس سعد رفیق صاحب اویلیبل تھے، نہ احسن اقبال صاحب. آپ شاید بھول گئے ہیں ایک جو ہمارے وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب نے بھی شاید حامد میر صاحب کے شو پہ اسی قسم کی بات کی تھی. اس میں اب کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ جب یہ حکومت آئی اس وقت ان کا ایک بڑا اگریسو پوسچر تھا پرویز مشرف کے ویزاوی. لیکن اب آج جب ہم بات کر رہے ہیں 2016 میں تو وہ پوسچر کافی حد تک واٹر ڈاؤن ہو گیا ہے. اور اس بارے میں سینٹ میں شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو، اعتزاز احسن صاحب نے بھی بہت ڈیٹیلڈ بات کی ہے. اب اس میں دو رائے نہیں ہے کہ یہ ایک کنسیشن ہے، بہت بہت انیوژول کنسیشن ہے جو کہ عام لوگوں کو نہیں دی جاتی. لیکن اگر یہ کنسیشن جنرل پرویز مشرف کو دی گئی ہے تو میں سمجھتی ہوں اگر وہ باہر جانا چاہتے ہیں اور اتنی ہی ان کی اس میں ان کی خواہش نظر آتی ہے ان حالات میں، ان تمام باتوں کے باوجود، میں سمجھتی ہوں ان کو جانے دیا جائے. کیونکہ یہی ایک ان کی اب میں یہ لفظ یوز نہیں کرنا چاہتی لیکن اس میں ان کی باہر جانے میں ہی ان کی اور سب کی بھلائی ہے کہ وہ بھی چلے جاتے ہیں تو ان کا کوئی قد بڑھے گا نہیں، ان کی لیڈرشپ بڑھے گی نہیں. وہ یہاں سے جانا چاہتے ہیں، کسی وجہ سے جانا چاہتے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں، جو بھی کرنا چاہتے ہیں،
لیکن میں سمجھتی ہوں ان کے جانے سے اچھا پرویز، سوری فار انٹرپشن، بھلائی آپ کو کیسے لگ رہا ہے؟ بھلائی آپ کو کیسے لگ رہی ہے؟ یعنی پرویز مشرف اگر باہر جا رہے ہیں تو پیپلز پارٹی کا بھی اسٹانس رہا ہے؟ دیکھیے میں امیر عباس سیدھی بات کروں گی، یا تو روک کے آپ وہ سب کر لیں جو میاں صاحب کرنا چاہتے تھے، وہ نہیں کر سکے. انہوں نے شروع میں انہوں نے کوشش کی اور اس کا جو اثرات ہیں وہ کسی اور طرف چل پڑے. تو جب یہ نہیں کر سکتے تو پھر ان کے لیے بھی بہتر ہے، ایک فیس سیونگ بھی ہے کہ یہ چاہتے بھی ہیں. اور اگر پرویز مشرف صاحب جاتے ہیں تو پرویز مشرف صاحب کوئی ہیرو بن کے اس ملک سے نہیں جائیں گے. یہ ان کو بھی شاید معلوم ہوگا کہ جس طریقے سے وہ جا رہے ہیں اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے. لہٰذا اس سچویشن میں جب اگر آپ انہیں یہاں روکنا چاہتے ہیں اور آپ پرسیو نہیں کر سکتے کیس، تو پھر بہتر یہی. اور واقعی ایک عدالتی فیصلہ بھی ہے. اب اس عدالتی فیصلے کے لیے کیا کرنا چاہتے تو ان کی لیگل ٹیم بتائے گی، لیکن جو یہ کرنا چاہتے تھے انہوں نے کر کے دیکھ لیا، اس پہ کامیاب نہیں ہوئے اور سول ملٹری ڈیوائیڈ بہت حد تک بڑھ گئی. تو لہٰذا اب انہوں نے بھی یہی سوچا کہ اس کو معاملے کو جو ہے رفع دفع کیا جائے. لیکن میں پھر کہوں گی مشرف صاحب اگر جائیں گے یہاں سے ان حالات میں تو کوئی ہیرو یا راہبر بن کر یا رہنما بن کر تو وہ نہیں جا رہے ہیں. جہاں تک یہ کہا جائے کہ ایک کنسیشن ہے، لیکن وہ اس طرح سے ویسے بعض کیسز میں عدالت ان کو بار بار بلا رہی ہے، شاید ایبسکانڈر کہتے ہیں. اگر عدالت بار بار بلائے محسن صاحب اور آپ نہ جا رہے ہوں، عدالت سے مفرور ہو جائیں، تو وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے بڑے عرصے سے مختلف کیسز میں. خورشید شاہ صاحب نے آج یہ فرمایا کہ لگتا ہے حکومت نے جان چھڑانے کے لیے معاملہ عدالت پر ڈال دیا. یعنی ہم فیصلہ کریں گے تو لوگ کہیں گے جی آپ تو یہ کہہ رہے تھے. اب عدالت جس طرح آپ نے خود کہہ دیا کہ جی عدالت ہے بڑی ہے، میں نے آپ کو یہی کہا نا، مشرف کو باہر جانے کی اجازت ملنے پر نواز شریف خوش ہیں، یہ کہا ہے محسن صاحب. خورشید شاہ صاحب جہاں تک وہ یہ بات کر رہے ہیں خورشید شاہ صاحب اس فیصلے کے اوپر بھی سیاست کر رہے ہیں. اچھا، اور وہ جس طرح باقی ایشوز پہ آج کل سیاست کرتے آ رہے ہیں، چاہے وہ ملک مفاد کے ایشوز ہوں، چاہے اس میں پاکستان کی عوام کی بہتری ہو، چاہے دہشت گردی کے خلاف برائے تنقید کی سیاست پہ آج کل پہ خورشید شاہ صاحب نے جو ہے نا بالکل ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا ہوا ہے. اگر وہ خورشید شاہ صاحب اس چیز کو تھوڑا سا اگر لاجیکلی دیکھ لیں، یہ آپ کے پاس کئی ایگزامپلز ملیں گی. اور آپ نے سب سے بڑی چیز تو خود ہی واضح کر دی کہ جو ہمارے اٹارنی جنرل صاحب ہیں سلمان بٹ صاحب ہیں، انہوں نے موقف ایک اختیار کیا. دیکھیں میں اگر کمپلیننٹ ہوں اور میرا جو وکیل ہے وہی میری جو موقف کی وہاں پر میرا موقف پیش کرے گا، سپریم کورٹ کے آگے بولے گا، میری بات کرے گا جو میں چاہتا ہوں، جو میری منشا ہے، جو میری خواہش ہے. اب میرا وکیل وہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا وکیل کہہ رہا ہے کہ جناب ان کو بالکل باہر نہیں جانا چاہیے، ان کے کیسز ہیں، یہ کیسز متاثر ہوں گے. تو یہاں سے میری انٹینشن تو ظاہر ہو رہی ہے کہ میں تو کنٹیسٹ کر رہا ہوں کہ وہ نہ جائے، اور اگر اس کو بھیجا جا رہا ہے تو اس کو تو سپریم کورٹ پھر بھیج رہی ہے میرے کنٹیسٹ کرنے کے باوجود. ایسا تو نہیں کہ آپ جو کنٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ کے کنٹیسٹ کرنے میں آپ کی اپیل میں کوئی اس میں کوئی لچک ہو، وہاں پہ کوئی ڈنڈی مار رہے ہو. ہماری عادت ہے کہ ہم ہر چیز کے بیچ میں نہ کوئی ایک ایسی چیز تلاش کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی ایشو آ جائے وہ ہم یہ کہیں گے کہ جناب یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز باہر نکال لی جائے جس کے اوپر حکومت جو ہے نا اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے جو آپ کی ملی بھگت سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. آپ کے ہمارے وزراء اتنے سینئر وزراء ہیں ہمارے، اور ان کا بڑا کلیئر موقف ہے، اور وہ موقف یہ اس بات پہ دے رہے ہیں کہ بھائی ہماری حکومت کی طرف سے کمزوری نہیں آئے گی. ہماری حکومت کی کمزوری تو تب آتی کہ جب ہمارا وکیل سپریم کورٹ میں کھڑا ہو کے اس کے اوپر بحث نہ کرتا، اس مقدمے کو کنٹیسٹ نہ کرتا، اس کے باہر جانے والے آرڈر کی مخالفت جو ہے نہ کرتا. میں محمود الرشید صاحب سے دکھوں گا تو آپ کے تو عمران خان صاحب کئی دفعہ مشرف صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے بھی دھرنے کے دنوں میں چلے گئے تھے اور خاموشی سے ملاقات بھی کر کے آ گئے تھے. پرویز مشرف صاحب سے ملاقات کرنے عمران خان صاحب دھرنے کے دنوں میں گئے تھے کراچی. آپ ذرا ریکارڈ نکال کے دیکھیں کراچی کیا کرنے گئے تھے عمران خان صاحب. بریک جانے سے پہلے یہ سوال آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ تو خبر ہے محسن صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ دھرنے کے دنوں میں عمران خان صاحب نے کیوں ملاقات کی پرویز مشرف صاحب سے. وہ ملزم بھی تھے اس وقت، بڑے سنگین الزامات تھے، پھر وہ ملٹری ڈکٹیٹر رہ چکے ہیں. تو عمران خان صاحب جو اتنے اسٹیچر کے پالیٹیشین بنتے ہیں، لیڈر بنتے ہیں، تو ان کو کیا ملنا چاہیے تھا مورلی ایتھیکلی. اور خواجہ سعد رفیق صاحب کا بھی کچھ اور آپ کو سنائیں گے. اور نواز شریف صاحب نے انڈین چینل این ڈی ٹی وی کو انٹرویو میں، پاکستان میں جو کچھ کہتے رہے پی ایم ایل این وہ تو آپ کے سامنے ہے، لیکن این ڈی ٹی وی کے انٹرویو میں میاں صاحب نے کیا فرمایا تھا وہ بھی آپ کو سنائیں گے ایک بریک سے واپس آئیں. بریک کے بعد ویلکم. میاں محمود الرشید صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو سعد رفیق صاحب کا ہی ایک اور ارشادات ان کے سنواؤں پارلیمنٹ کے باہر ہی
جو انہوں نے کچھ بلوچستان کے حوالے سے اور کچھ اور جو ان کی سخت ٹون تھی مشرف صاحب کے حوالے سے، اب کیا موقف اپنائیں گے سعد رفیق صاحب؟ دیکھتے ہیں، سنیے جی۔ جنرل پرویز مشرف غدار ہیں، قوم کے سب سے بڑے مجرم ہیں، اور اگر جنرل پرویز مشرف بچ کے نکل گئے بہانے بازیوں کے ذریعے تو مجھے آپ بتائیں آپ بلوچوں کو، سندھیوں کو اور پشتونوں کو خاص طور پہ کیا جواب دیں گے کہ 11 مئی کو جو ووٹ ہماری جماعت کو پاکستانی قوم نے دیا وہ مجرموں کو پکڑنے کے لیے دیا، چھوڑنے کا مینڈیٹ ہمیں نہیں ملا۔ رائٹ، میاں صاحب آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ تو چھوڑنے کا مینڈیٹ مل گیا ہے حکومت کو، اور یہ اب حکومت پختونوں کو، سندھیوں کو، بلوچوں کو کیا منہ دکھائے گی؟ یہ اس کا جواب تو یہ رانجھا صاحب دیں گے، البتہ جتنا سفید بڑا جھوٹ انہوں نے یہاں بیٹھ کے بولا کہ عمران خان جناب وہاں گئے اور مشرف سے ملاقات کی اور کمال ہو گئی، ویسے یعنی انہیں بات کرنے سے پہلے ذرا اس کی تحقیق کر لینی چاہیے تھی۔ دوسری بات جو ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف روز جھوٹ بولتی ہے، نہیں اس میں کیا؟ میاں صاحب میں کہا آپ روز جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے آج ایک سچ بولا، آپ نے اس کو بھی جھوٹ میں بدل دیا۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تو جھوٹوں کے موجد ہیں اس ملک کے اندر، کرپشن اور جھوٹ، کرپشن اور لفافہ یہ بھی آپ نے شروع کیا ہوا ہے 85 سے لے کے، اس لیے آپ ٹاپک پہ آ جائیں، میرا منہ نہ کھلوائیں رانجھا صاحب، آپ تحمل سے میری بات سنیں، میں نے بھی آپ کی بات سنی ہے نا، چلیں آپ ٹاپک پہ آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے میرے سے زیادہ نہیں آپ بول سکتے اس کے اوپر کو، آپ کو تو شاید اپنے جو ہے نا لیڈران ان کے ماضی کا نہیں پتا، وہ سب پتا ہے ہمیں اور قوم کو بھی پتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑکیں جو وزراء لگا رہے تھے اب پوری قوم نے ایک دفعہ دوبارہ سن لی ہیں۔ اب میں امیر عباس صاحب سے یہ کہوں گا کہ یہ تو انہوں نے شکر کا کلمہ پڑھا ہے کہ پرویز مشرف صاحب اس ملک سے جا رہے ہیں، کہ ایک ایسی ہڈی جو نہ نگلی جا سکتی تھی نہ اگلی جا سکتی تھی، اور آج انہوں نے سکون اور سکھ کا سانس لیا ہے کہ شکر ہے کہ پرویز مشرف جو ہے وہ ملک سے باہر چلے گئے۔ باقی 3 سال میں یہ جتنی بڑی بڑی بڑکیں یہ انہوں نے لگائی ہیں، اس میں سے یہ آرٹیکل 6 دائر کرنے کے بعد یہ سوگنیاں پی کے، یا ان کے اندر اتنی جرت بھی نہیں تھی کہ اس کا فالو اپ ہوتا اس کیس کا، جو آپ نے بڑا صحیح بات کی کہ فائل کا پیٹ بھرنے کے لیے یہ کارروائیاں تو ڈالتے رہے، پرویز مشرف یہاں 10 سال بھی اور بیٹھے رہتے، ان میں اتنی جرت تھی کہ ان کا ٹرائل کرواتے اور منطقی انجام تک پہنچاتے۔ یہ بچوں والی بات کر رہے ہیں، یہ جتنی بھی باتیں کر لیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب انہوں نے سکون اور سکھ کا سانس لیا ہے کہ پرویز مشرف ملک سے باہر چلے جائیں گے، تو یہ آرام سے سکون سے بیٹھ کے ان کے پاس ایک فیس سیونگ آ گئی کہ جی وہ تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا جی اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بھئی آپ بڑا کچھ کر سکتے تھے جس میں آپ کرنا چاہتے ہوں، آپ وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جو آپ خود مینج کر رہے ہوں کہ یہ چلے جائیں تو اچھی ہے، ہماری جان چھوٹ جائے اور ہم قوم کو کہیں کہ جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا، یہ تو عدالت کا فیصلہ ہے، اور وہ اب چلے گئے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ رائٹ، لیکن میاں صاحب ایک جو پوائنٹ ریز کیا تھا محسن بھائی نے، ذرا اس پہ بھی اگر آپ ریسپونڈ کریں کہ عمران خان صاحب پہلے تو کہتے تھے کہ جی مجھے مشرف نے وزارت عظمیٰ کی آفر کی، میں نے ٹھکرا دی، میں کسی ڈکٹیٹر کے ساتھ وزیر اعظم کیسے بن سکتا تھا، میں چودھریوں کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا تھا، میں تو ان کے خلاف لڑتا رہا ہوں۔ تو اگر اب عمران خان دھرنے کے دنوں میں پرویز مشرف سے جا کے مل رہے ہیں، کوئی اپیل کر رہے ہیں، مدد طلب کر رہے ہیں، تو یہ کیسے سوٹ کرتا ہے عمران خان جیسے؟ میں نے پہلے کہہ دیا کہ یہ سفید جھوٹ ہے، اس کا کوئی ایویڈنس ہے ان کے پاس، ان کا لے آئیں، میرا چیلنج ہے انہیں، لے آئیں، عمران خان نے اگر ملاقات کی ہو تو سیاست چھوڑ دوں گا۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں سر آپ حکومت ہے، آپ کے پاس تو ایجنسیاں انہوں نے کہا ذرا بتائیں، ذرا اس کی ڈیٹیل لے کے آئیں، پرویز مشرف سے کب کہاں ملاقات ہوئی ہے؟ میں نے چیلنج دے رہا ہوں۔ جب طاہر القادری صاحب کنٹینر کے بیچ میں بیٹھا کرتے تھے اور آپ کے بھی قیادت، آپ جو کزنز ہوتے تھے دونوں ہی کزنز جب وہاں پہ اکٹھے ہوتے تھے تو بیچ میں ایک ٹیلی فون کال بھی آیا کرتی تھی۔ وہ ٹیلی فون کال کس کی ہوا کرتی تھی؟ آپ سب لوگ وہ ہم خیال ہوتے تھے آپ کے، وہ آپ کے ہم خیال جو کراچی میں بیٹھے ہوتے تھے نا، وہ آپ کو کال کرتے تھے اور انہی کے کہنے کے اوپر بڑے آپ کے اندازے اور قیافے ہیں۔ تو آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ جو ہے اس کو، میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں نا، آپ میرا چیلنج قبول کریں، آپ وہ ڈیٹیل لے کے آئیں۔ اچھا میرے ایک سوال، میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں نا کہ آپ، میرا چیلنج ہے کہ آپ وہ ڈیٹیل لے کے آئیں۔
آپ پھر اصل موضوع سے ہٹ رہے ہیں. آپ شیر سے بکری بن گئے ہیں. میرا ایک سوال ہے, آپ شیر سے بکری بن گئے ہیں اور بکری کی طرح آپ میاں بیان کر رہے ہیں جناب. آپ یہ جو شیر بنے ہوئے ہیں اب شیر بن کے دکھائیں نا. اگر آپ میرے سوال یہ کا سعد جواب دے رفیق دیں, جو ہے یہ بھی شیر بنا ہوا ہے, سوال کرتا ہوں, آپ میرے سوال کا ذرا جواب دے دیں. اب ریئل سینس میں آپ شیر بنے, آپ میرے سوال کا جواب دے دیں. کیا آپ شیر ہیں کہ بکری ہیں؟ آپ میرے سوال کا, آپ میری بات ہی نہیں سن رہے, آپ شیر اور بکری کے چکروں میں ہیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں, آپ شیر اور بکری کے آپ سوال کا جواب دیں. میں آپ کو ایک سوال بتانا چاہ رہا ہوں. میں ایک سوال آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ مشرف صاحب کو جو سپریم کورٹ سے ملک سے باہر بھیجا گیا, آپ بھی بڑی اصولوں کی سیاست کرتے آئے ہیں, آپ ہمیشہ سے بات کرتے ہیں, آپ بڑے آئین کی پاسداری کرنے والے شخص ہیں, تو آپ کے خیال سے یہ کیسا فیصلہ ہے؟ میرے خیال سے فیصلہ تو آپ نے کرنا, گورنمنٹ آپ ہیں, ٹرائل آپ نے کرنا تھا. نہیں, میں آپ سے آپ کے فیصلے کی رائے پوچھ رہا تھا, بس یہی تو بات سامنے آ گئی. یہی میں ثابت کرنا چاہتا تھا کہ یہ تو بات ہی نہیں کر سکتے. آپ ثابت کرنا, یہ مشرف کے مخالف بول ہی نہیں سکتے. میں ثابت کر کے دیتا ہوں. یہ تو اس کے ہم خیال آپ بکری بن گئے, سوال ہی وہ ان سے کیا آپ بکری بن گئے ہیں. یہ میں نے ان سے سوال وہ یہ کیا تھا کہ آپ مجھے یہ بتا دیں بھائی, آپ تو جب سے سیاست میں آئے آپ ہے ہی بکری. آرٹیکل 6 کے تحت مشرف کو پھانسی کے پھندے تک آپ نے لے کے جانا تھا. یہ خواجہ سعد رفیق کیا کہہ رہا ہے بار بار؟ پچھلے 3 سالوں میں پاکستانی قوم نے آپ کو ہر الیکشن میں بکری بنایا شیر کے آگے. آپ نے کیا کیا ہے؟ الیکشن ہوئے اس کے اندر بھی آپ کی بکری بنی ہے, ہماری بکری نہیں بنی. 3100 سیٹوں میں سے بلدیاتی الیکشن میں آپ کی بکری بنی ہے, ہماری بکری نہیں بنی. بکری تو بنے آپ شیر سے بکری بن گئے. بکری کیا بنے؟ بکری تو پاکستان کی عوام نے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بکری بنے. آج سے 3 مہینے پہلے آپ بکری, آپ بڑا شیر دھاڑتا تھا نا, بکری نہیں اب شیر بنے. آپ آئے نا الیکشن کریں, شیر بنو شیر. لاہور میں اپنا ہاتھ دیکھ لیا, آپ نے شیر بنے. اب روکے مشرف کو, ٹرائل کریں. مشرف غدار ہے, مشرف نے آپ سے حکومت چھینی, مشرف نے آئین توڑا. اب وقت ہے نا, آپ حکومت میں, اب آپ غدار کو باہر جانے دے رہے ہیں, آئین توڑنے والے شخص کو باہر جانے دے رہے ہیں. جس شخص نے آپ کو ڈسمس کیا اس کو باہر جانے دے رہے ہیں. آپ روکے نا, کوئی اور مقدمہ بنا لے. لیکن آپ میں تو اتنی اخلاقی جرات بھی نہیں کہ آپ یہاں پر ایک موقف اختیار کر سکیں. آپ جان سے لے کے آئیں گے. آپ موقف تو اختیار کریں, آپ اتنی اخلاقی جرات ہونی چاہیے, آپ موقف اختیار کریں. میں تو آپ کا موقف آپ کو یاد کرا رہا ہوں کہ شیر بنو صاحب. میرا موقف مجھے نام یاد کرائے, آپ اپنا بتائیں. آپ تحریک انصاف کے نمائندے ہیں, مسلم لیگ نون کے نمائندے نہیں ہیں. آج وہ انہیں ٹی وی پہ آنا چاہیے تھا آپ خواجہ اور سعد بتانا رفیق کے چاہیے تھا سپورٹس پرسن نہیں ہیں. کہ جناب وہ غدار جو ہے جس نے آپ کی حکومت توڑی ہے وہ تو ملک سے باعزت طور پہ باہر جا رہا ہے. یہ کبھی بھی اس چیز کا جواب نہیں دے سکتے. یہ پارٹنر ان کرائم رہے ہیں, یہ سارے اکٹھے مل کے ہم پیالہ ہم نوالا یہ سارا کچھ کرتے رہے. یہ ہمیں نہیں. دیکھیں میاں صاحب, محسن بھائی کے 2 پوائنٹ ہیں. دیکھیں 2 پوائنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ کلیئرلی پی ٹی آئی اپنا کو سٹانس دے کہ نہیں جی غلط ہوا ہے, مشرف صاحب کو سزا ملنی چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ چونکہ ہینڈز ان گلوز پارٹنر ان کرائم رہے, ہم پیالہ ہم نوالا, اس لیے آپ ہچکچا. دوسری بات انہوں نے کہی کہ جی ہم تو روکنا چاہ رہے تھے, اور میں نے بتایا کہ ان کے اٹارنی جنرل سلمان اسلم بٹ نے کہا عدالت کو کہ جی ان کے خلاف مقدمات ہیں, اگر یہ بات چلے گئے تو مقدمات متاثر ہو گئے, ان کو نہ جانے دیں. سو حکومت تو کہہ رہی کہ ہم نے روکا, اب عدالت کو کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ یار یہ ڈرامے بازی جو ہے ساری قوم دیکھ رہی ہے. یہ ڈرامہ جو ڈرامہ چل رہا ہے ان کا کہ حکومت روکنا چاہتی ہے. حکومت 3 سال سے دعائیں کر رہی ہے کہ مشرف نکل جائے کسی طریقے سے. ڈرامہ تو آپ چلا رہے ہیں کہ آپ کوئی موقف یہ بڑھ کے ذرا دوبارہ سنوائیں سب کو. نواز شریف والی بھی سنائیں جناب, میاں نواز شریف والی بڑھ کے سنائیں. محمود صاحب میں تو کہہ رہا ہوں, اور ہماری پارٹی کا تو ایک بندہ کہہ رہے کہ مشرف کو ملک سے نہیں باہر جانا چاہیے. ہم تو مخالفت کر رہے ہیں, مخالفت کر رہے ہیں. میں یہاں پہ بیٹھ کے مخالفت کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں مشرف تو جا رہا ہے, اس کو روکیں آپ. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, حکومت آپ کی ہے. آرٹیکل 6 لگانا, بکری کون ہے؟ بکری تو آپ ہے. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, آپ کریں. بکری تو پھر آپ بنے ہوئے نا بھائی. ہم اخلاقی مدد آپ کی کریں گے. محمود رشید صاحب آپ مان جائیں کہ بکری آپ ہے, شیر دیکھنا چاہتے ہیں. شیر اس موقع پہ شیر بنے. نہیں آپ شیر ہیں, بکری تو آپ بنے ہوئے, ہم تو شیر ہیں, ہم تو بات کر رہے ہیں, ہم تو مخالفت کر رہے ہیں. پوری قوم دیکھ رہی ہے. چلے میں ذرا پروشے, پوری قوم دیکھ رہی ہے نا کہ آپ بکری بنے ہوئے. پوری قوم دیکھ رہی ہے بکری کون ہے. میں ذرا پرویش خان صاحبہ کو بھی شامل کرتا ہوں. ان کا ویسے گلا خراب ہے, بہت شکریہ وہ, لیکن میں خود سے آپ کو تھوڑا کم وقت دے رہا ہوں تاکہ آپ کو زحمت نہ ہو زیادہ بولنے کی. میں آپ کو نواز شریف صاحب, اب ذرا ہم لیڈر سے اوپر جاتے ہیں, چیف ایگزیکٹو تک.
नवाज शरीफ साहब ने एनडीटीवी को इंटरव्यू देते हुए कितनी कैटेगोरिकली स्टेटमेंट दी थी मुशर्रफ साहब के बारे में, और हम आपको सारा कोशिश की आज हमने दिन भर रिसर्च करके कि ऐसी चीजें निकाली जा सके कि हुकूमत का स्टांस क्या था, और इसी के ऊपर फिर हम थोड़ा केस को बिल्ड करें कि आज हुकूमत कहां खड़ी है। एक शॉर्ट ब्रेक से वापस आता हूं, पलविश है आपके पास। ब्रेक के बाद वेलकम। परवेज मुशर्रफ का केस कोई आम नौयत का केस नहीं है। पाकिस्तान की अदालती और पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली मरतबा किसी ऐसे शख्स को जो डिक्टेटर रहा हो, मिलिट्री डिक्टेटर रहा हो, जिसने पाकिस्तान के आइन को पायमाल किया हो, जिसने पाकिस्तान की एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल किया हो, पाकिस्तान के पार्लियामेंट को डिसमिस किया हो, उसके खिलाफ केस चला हो, और अगरचे वो केस अभी तक अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा, लेकिन एक स्ट्रेस जिस तरह से रहा परवेज मुशर्रफ साहब के ऊपर, और लोगों के अंदर किसी हद तक ये फूड फॉर थॉट पैदा हुआ कि ताकतवर ऐसे लोग जो हैं उन तक भी कानून आइन किसी हद तक जरूर पहुंच सकता है। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने एनडीटीवी को इंटरव्यू देते हुए क्या कहा था, सुनिए जी। Anybody who violates the law, who subverts the constitution, who does all that I've just now narrated, must be brought to book. I don't want to sound vindictive, although I was personally maltreated by Mr. Musharraf. I was even handcuffed and put in a dungeon, and they did all kind of things against me. But irrespective of that, I think that he has to, the law of the land must take its own course. All these things I have just now mentioned, you simply destroy the institution of the judiciary, and you kill political leaders, you subvert the constitution, you dismiss the parliament. What more seriousness you want in your actions? Right, पलविशे, लॉ ऑफ लैंड मस्ट टेक इट्स कोर्स। रियासत के सरजमीन पाकिस्तान के कानून को अपना रास्ता तलाश करना होगा, ये कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब। मुशर्रफ साहब तो बाहर चले गए, अब क्या होगा? पहले मुझे ये इल्म नहीं है कि ये कब का इंटरव्यू है मियां साहब का। ये प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले का। दूसरी बात यह है कि मैं पर्सनली समझती हूँ कि जो भी मामलात हैं, लेकिन जहाँ इस किस्म के हमारी कोई अफवाज पाकिस्तान से शख्सियत इन्वॉल्व हो तो शायद एनडीटीवी को उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था। यहाँ भी जो उनके स्टेटमेंट्स होते हैं वो रिफ़्लेक्ट तो कर ही जाते हैं इंटरनेशनली, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये समझती हूँ कि मैंने आपको जैसे पहले कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब ये सारा काम शुरू हुआ तो हुकूमत वक्त एक बहुत ही खूनख्वार पोजीशन में थी, और मेरे ख्याल में उनके तमाम इम्पोर्टेंट वज़रा, जिसमें वज़ीर दिफा भी आपको याद है, मैं दोबारा कहूँगी, उन्होंने भी बहुत एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दी, लेकिन शायद फिर किसी वक्त इन्होंने रियलाइज़ किया, मियां साहब ने भी रियलाइज़ किया कि जिस चोटी को सर करके उस पर झंडा लगाना चाह रहे हैं वो अभी उनके बस में नहीं है। और मैं ये समझती हूँ कि यहाँ बैठ के मैं बहुत सी बातें कह सकती हूँ कि अटॉर्नी जनरल ने उनके मेडिकल सर्टिफिकेट को या उसकी वैलिडिटी को या किसी बोर्ड को क्यों नहीं उसको चैलेंज किया, उन्होंने ये क्यों नहीं कहा आर्टिकल 6 का तकरीबन कंप्लीटेड है ट्रायल और एक शायद 342 वाली पेंडिंग है स्टेटमेंट, या उन्होंने ये नहीं कहा कि वो रिव्यू फाइल करेंगे या नहीं। लेकिन बात यह है कि अगर ये रियलाइजेशन उन तक आई है कि वो स्टेबिलिटी चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि ये प्रोसेस चलता रहे और वो अपनी सिविल मिलिट्री डिवाइड को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो फिर हमें बात समझ लेनी चाहिए। यहाँ बैठकर मैं बहुत सी बातें ऐसे कह सकती हूँ, बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस मुशर्रफ साहब की आर्टिकल 6 के बाद भी हुए जहाँ इनकी महाज़ाराई हुई, लेकिन फिर क्या हुआ, अभी कुछ अर्से पहले भी धरने के ऊपर इनके बड़े से बड़े जो इनके सीनियर तरीन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने आकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी खोली, लेकिन जिस दिन ISPR से एक स्टेटमेंट आई उस दिन के बाद से आपने कुछ नहीं सुना। लिहाजा आप अगर इसको उस तनाज़र में देखें कि शायद हुकूमत ये नहीं चाह रही कि वो इस वक्त इससे ज़्यादा मिसाइल्स फ्लैक्स करने की पोजीशन में है, और जो एक्सट्रीम पोजीशंस उन्होंने शुरू में ली वो एक्सट्रीम पोजीशंस वो मेंटेन नहीं कर सके, ना ख्वाजा साद रफ़ीक, ना ख्वाजा आसिफ, ना शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इसलिए मैंने आपको कहा सबकी भलाई इसी में है कि मुशर्रफ साहब चले जाएं, क्योंकि जो वो करना चाहते थे वो समझ गए हैं कि वो नहीं हो सकता।
جو بھی ہے اچھا برا کم زیادہ وہ نواز شریف صاحب یہ کریڈٹ تو دیں گے کہ کم از کم مطلب میرا نام وہ مقدمہ درج کرنے والوں میں تو لکھا گیا, یہ تو لیں گے میاں صاحب کریڈٹ ان کو دے دینا چاہیے. کورٹ بنا, ٹرائل شروع ہوا, اگر اس کریڈٹ میں وہ خوش ہیں تو اتنا کریڈٹ دے دیں انہیں. چلے میں آتا ہوں میاں صاحب آپ کے پاس. میں ایک چیز ذرا سامنے رکھنا چاہوں گا محسن صاحب کے. محسن صاحب, مسلم لیگی رہنما ظفر اللہ جمالی صاحب فرما رہے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی دراصل بارٹر آف ڈیموکریسی بن گئی ہے. یہ جمالی صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے صاحب, اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی ڈیموکریسی اس وقت جو ہے اس میں شخصی فیصلے ہو رہے ہیں, نہ کابینہ کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی پارلیمنٹ سے پوچھا جا رہا ہے. سو آپ کی پارٹی کے اندر بھی اب لوگوں میں فرسٹریشن کچھ پیدا ہونا شروع ہو گئی, یہ چیز یہ ظاہر کر رہی ہے. دیکھیے یہ چیز جو جمالی صاحب فرما رہے ہیں یہ ایک فرد واحد یا ایک انڈیویجول کی رائے ہو سکتی ہے, اور ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ کچھ انڈیویجولز کیونکہ جس طریقے سے بہت زیادہ چیزیں ایٹ اے ٹائم چل رہی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں پرائم منسٹر آفس کے اوپر, وہ ذمہ داریوں کو نبھاتے کئی دفعہ کئی لوگ جو ایسے ہوتے ہیں انڈیویجولز ہوتے ہیں ان کی کبھی اپوائنٹمنٹ سکپ ہو جاتی ہیں, کبھی ان کی ملاقاتیں جو ہوتی ہیں وہ ڈیلے ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے اوور لک ہو جاتی ہے, پھر وہ ایک انڈیویجول سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے. ویئرز ہم تو آج بھی دیکھیں 4 MNAs جو ہیں ان کی ملاقات پرائم منسٹر صاحب سے ہوئی ہے. اگر اس طرح کی کوئی خلا ہو تو وہ 4 MNAs تو آج ملیں, تو پرائم منسٹر صاحب تو مل رہے ہیں لوگوں سے. یہ شاید وہ ون آن ون میٹنگ کی بات نہیں کریے, تو پورے نظام پہ ایک کوسچن مارک لگا. دیکھیں نظام پہ تو وہ یہ کہنا ہے کہ شخصی فیصلے لوگوں کی کیبنٹ سے کی میٹنگز نہیں ہو رہی, تو کیبنٹ کی میٹنگ جو ہے اس سے ہٹ کے میں آپ کو ایک میں نے حوالہ دیا کہ MNAs کی بھی میٹنگز ہو رہی ہیں, اور آج 4 MNAs کی میٹنگ ہوئی ہیں. تو یہ تو بات کہ کوئی گیپ ہے بیچ میں قیادت کے یا پارلیمنٹیرینز کے یا پارٹی کے آفس ہولڈرز کے, وہ تو درست نہیں ہے. اگر کسی کا کوئی ویسے تفوضات ہیں, کسی ایشو پہ تفوضات ڈیولپ ہو گئے, تو میں سمجھتا ہوں ظفر اللہ جمالی صاحب قابل احترام ہے, سینئر پارٹی لیڈرشپ ہے, اور بالکل ان سے رابطہ بھی ہونا چاہیے. اور ان کی اگر کوئی انڈیویجول بارٹر آف ڈیموکریسی, انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کو بارٹر کس طرح بنا دیا, اور بارٹر اگر خورشید شاہ صاحب کے لیے انہوں نے ایک اچھی ٹرم کوائن کر دی, ویسے وہ بدنام ہو گیا تھا مخلوق کا ان کا بارٹر آف ڈیموکریسی. میں نے شروع میں آتے ساتھ ہی خورشید شاہ صاحب کی آج کل جو ہاکش طریقہ کار چل رہا ہے کہ بارٹر نظر آ رہا ہے. ہم تو خود کہہ رہے ہیں ہر بات کے اوپر, وہاں پہ بلاول صاحب جو ہوتے ہیں وہ سندھ میں تنقید شروع کرتے ہیں, وہاں پہ ہر جگہ پہ وہ تو آج کل تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے مشترکہ اجلاس ہو رہے ہیں, تو رومانس چل رہا ہے, کوئی پی ٹی اے رومانس بہت چلے. ایک طرف یہ سیاسی صورتحال معاملہ چل رہے ہیں, دوسری طرف یہ صورتحال ہے پاکستان کے اندر کہ آج جو افسوسناک واقعہ پیش آیا پشاور کے اندر, جہاں 15 افراد جاں بحق ہوئے, 25 افراد زخمی ہو گئے. اسی سال 2016 میں یہ چوتھا بڑا واقعہ ہے. جنوری کے اندر 2 واقعات ہوئے تھے, ایک کارخانوں مارکیٹ میں جہاں 10 افراد ہلاک ہوئے تھے, 20 زخمی ہو گئے تھے. چارسدہ کی باچا خان یونیورسٹی میں واقعہ ہوا جس میں 21 افراد ہلاک ہوئے تھے. پھر چارسدہ کی تحصیل شب قدر میں ایک واقعہ ہوا جس میں 17 افراد ہلاک, 30 زخمی ہوئے. مجموعی طور پر 63 سے زائد اموات ہو چکی ہیں صرف خیبر پختونخوا کے 2 یا 3 شہروں میں, اور 100 کے قریب افراد زخمی ہوئے. یہ سب کچھ ریاست کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری سیاسی رسہ کشی میں یہ اہم معاملات دب جائیں. آپ سے ملاقات ہوگی کل جائزہ کے آخری پروگرام کے ساتھ. دیکھتے رہیے کہ جائزہ.